गया मगर वो की नमाज खड़ी थी, जूते उन्होंने बाहर उतारे हुए थे, उठा उठाकर जूते उसकी टांगों के अंदर रख दिए, क्योंकि उसने उसी दिन हदीस पढ़ी थी हजरत पाक की कि जब जूता उतारो ना दाईं तरफ रखो ना बाईं तरफ रखो, अपने पाँव के दरमियान रख लिया करो। तो मिशकात शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में भी है, ताज़ा हदीस उसने पढ़ी थी। अब उसने उठा, वो नमाज पढ़ रहे हैं, उसने जूते उठाकर उनकी टांगों के अंदर रख दिए। तो सलाम के बाद शोर मच गया, ये क्या, किसने शरारत की है? हजरत शरारत नहीं है, आज ही हदीस पढ़ी है ताज़ा ताज़ा। तो मैं बड़ा परेशान था कि हनफी तो इस हदीस पर अमल नहीं करते, अहल हदीस करते होंगे, लेकिन आप भी नहीं करते, तो मैंने ये रख दिया तो अच्छा हो गया कि हदीस पर अमल हो गया। उन्होंने फोन किया मौलाना अब्दुल लतीफ साहब को कि लड़कों को रोको, ये यहाँ आकर शरारतें करते हैं। एक और लड़का था, उसके गांव का कोई लड़का उधर पढ़ता था गैर मुकल, उसे पता था कि लड़का यहाँ नहीं है, वो ये चला गया बहाना बना के कि जी फलां लड़के को मिलना है। क्या लगता है तेरा? ये मेरे गांव का है। तू कहाँ होता है? जामिया हनफिया में। वहां क्या पढ़ता है? सारी उम्र उम्मतियों की फिका पढ़ाते हैं। यहां आ जा, नबी की हदीस पढ़ाते हैं बस। कलमा भी नबी का, हदीस भी नबी की। वो कलमा नबी का पढ़ते हैं, बातें अबू हनीफा की पढ़ाते हैं। उसने कहा जी बात यह है कि मेरा तो बहुत ही ख्वाहिश है मेरी कि मैं अहल हदीस बन जाऊं, और कई दफा मैंने कोशिश भी की है, लेकिन मसला यह है कि मुझे कोई अहल हदीस बनाता नहीं। क्यों? कि जी मैं चाहता हूं सच्चा अहल हदीस बनना, कि जो काम करूं मुझे हदीस पक्ष में दिखा दूं कि देखो ये हदीस। और अगर मैं दावा करूं अहल हदीस होने का और मसले की हदीस ना हो तो फिर तो झूठा अहल हदीस होऊंगा ना। झूठा मैं बनना नहीं चाहता, सच्चा मुझे बनाता कोई नहीं। दो तीन मौलवी थे, बड़े गुस्से में आए, कौन नहीं बनाता? कि जी मसला पूछता हूं, हदीस बताता ही कौन नहीं। लड़का होशियार था, कौन सी हदीस पूछिए नहीं है? उसने पहले पूछी वही जो मसला हदीस में आता था कि जी अगर मक्खी गिर जाए पानी में तो क्या करना चाहिए। किसी को नहीं बताता जी, कोई नहीं बताता। मैं तो बड़ी बदला हो गया हूं, लाओ किताबें। 10-12 किताबें आ गई। अब वो दिखा रहे हैं, ये सफ़े नोट कर रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है कि उम्मीद है कि आज मैं अहल हदीस हो जाऊंगा। वो भी बड़े खुश हैं। 10-12 किताबों के सफ़े दिखवा दिए, बुलूगुल मराम भी, मिशकात भी, फलां भी, फलां भी। कि अच्छा जी वो रात मैं तालिब इल्म शोर पर रख के सो गया, उसमें चींटी गिर के मर गई है, वो भी निकालनी है। और कहती है हदीस सुननी है मैंने भी। तू शरारती है, चला जाइए। नहीं जी मैं तो शरारती नहीं हूं, शरारती तो चींटी है, वो कम वक्त जो गिर गई है। एक तो गिरी है, फिर शरारती ये करती, कहती मैं फिका नहीं मानती, हदीस सुन के निकल। तुझे भेजा गया है शरारत के लिए यहां? कि नहीं जी मैं, आप कुरान लाकर मेरे सर पर रख रहे, मैं कसम खाता हूं कि मैं सच्चा अहल हदीस होने आया हूं। आप मुझे अहल हदीस बना लें। अब चला जाए यहां से उठा। नहीं जी मैंने अहल हदीस होना है। अच्छा अभी तो वो मच्छर और टूटी हुई टांग वाला गिर गया है शरबत में और वो अजीब हरकतें कर रहा है। वो कहता है मैंने नमरूद को मार दिया था, जिसने झूठा दावा किया था खुदा का, नमरूद को, लेकिन मैं दुनिया भर के किसी गैर मुकल्लिद से नहीं डरता, क्योंकि मुझे हदीस सुनाकर निकाल नहीं सकता। देखो वो कितना बड़ा चैलेंज दे रहा है। उसको निकालना है, जरा कोई हदीस निकाल दें। किताबें तो आपके पास रखी हैं, अल्लाह ने आपको इल्म भी दिया है, अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। तुझे कहा चला जाए यहां से कि जी वो भेड़ गिर गई है तो तैयार डेमू, पता नहीं आप क्या कहते हैं इस जमाने, डेमू कहने। अब वो देखो चैलेंज कर रहा है कि मैं फिका के मुनकर की जुबान काट काट के खा जाऊंगा। मुझे कोई मां का लाल हदीस सुनाकर निकाल नहीं सकता। उसको भी निकालना है, जुगनू गिरा हुआ है वो भी निकालना है। कहता उसको धक्के देने मुझे शुरू कर, निकल जाए यहां से। मैंने कहा नहीं जी मैंने अहल हदीस होना है, आप खुदा के लिए मुझे अहल हदीस कर ले। कोई हमें अहल हदीस नहीं करते। देखो मैं तो अल्लाह को कह दूंगा कि या अल्लाह
میں منتیں کرتا رہا ان کی کہ مجھے اہل حدیث کر لو، لیکن یہ مجھے اہل حدیث نہیں کرتے. پیسے ادھر سے لے لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اہل حدیث کرتے ہیں، پتہ نہیں کھا جاتے ہیں، مجھے اہل حدیث نہیں کرتے. میں پیسے بھی نہیں مانگتا، مسئلہ حدیث پوچھتا ہوں، صرف نہیں بتاتے. تو مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیے نا، یہ جو واقعات میں سناتا ہوں اسی لیے تاکہ احساس ضرورت پیدا ہو. اس کی عام مثال ایک میں اور دیا کرتا ہوں، عام فہم ہر آدمی کو سمجھ میں آئے. دیکھیے آپ نے ابھی نماز پڑھی، اس میں رکوع کیا ہے نا. اب رکوع کا حکم قرآن میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لیکن آپ نے رکوع جاتے وقت اللہ اکبر کہی، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، کمر سیدھی کی، سبحان ربی العظیم پڑھا، اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھا. یہ ساری باتیں قرآن میں نہیں، سنت سے ملی. تو ایک رکوع ہم صرف قرآن سے نہیں کر سکے، اس میں ایسی چیزیں بھی شامل ہوئیں جو سنت سے ہمیں ملی. پھر امام نے تکبیر اونچی کہی، مقتدیوں نے آہستہ کہی، تسبیحات سب نے آہستہ پڑھی. رکوع فرض ہے یا واجب یا سنت؟ تسبیح فرض ہے یا واجب یا سنت؟ تکبیر جو کہی ہے فرض ہے یا واجب یا سنت؟ تسبیح جو پڑھی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آہستہ پڑھی ہے. یہ ساری باتیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ آپ کو اجماع سے ملیں گے. تو دیکھو ایک رکوع میں ہمیں اجماع کی ضرورت بھی پڑی نا. قیاس کہتے ہیں کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو کیسے قرآن حدیث سے حل کرنا ہے. قیاس مسائل کا اصل میں نام نہیں ہوتا، قاعدوں کا نام ہوتا ہے. جیسے حساب سوالوں کا نام نہیں، قاعدوں کا نام ہے. جس کو قاعدے یاد ہو جائے اس کو حساب دان کہا جاتا ہے. تو جس طرح حساب کے قاعدے سے جو جواب نکلے وہ حساب کا جواب ہوتا ہے، کسی کی ذاتی رائے نہیں ہوتی. مجھے آج تک پورے ملک میں کوئی ایسا بیوقوف نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ 981 تیری ذاتی رائے ہے. کہتے ہیں صاحب کا جواب ہے، یہی ہے نا. 7 نام 63 یہ میری ذاتی رائے یا حساب کا جواب ہے؟ کیونکہ حساب کے قاعدے سے نکلا ہے نا. اب دیکھیے آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا، ایک دن بھول کر آپ پڑھ بیٹھے سبحان ربی الاعلی رکوع میں، ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اب یہ کہ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ نہ کہیں قرآن میں صراحتاً ہے، نہ سنت میں، نہ اجماع میں. لیکن مسئلہ پیش آ گیا ہے یا نہیں؟ اب اس کا جواب فقیہ نکالے گا، اس کو قاعدے یاد ہے کہ فرض رہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو سبحان ربی العظیم فرض نہیں تھا، نماز ٹوٹی نہیں. واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، یہ واجب بھی نہیں تھا اس لیے سجدہ سہو بھی لازم. سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، البتہ اس سنت کا ثواب نہیں ملا. گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ بھول اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اب ان قواعد کو سامنے رکھ کر مجتہد نے وہ مسئلہ ہمیں سمجھا دیا. ہم پہلے جو مسائل تھے تکبیرات کہنا وغیرہ ان میں اہل سنت ہے، اجماع والے مسائل میں ہم والجماعت ہیں، اور اس آخری مسئلے میں ہم حنفی ہیں. اس آخری مسئلے میں ہم حنفی ہیں. تو دیکھو ایک رکوع بھی ہم چاروں چیزوں کے بغیر نہیں کر سکتے. وہاں ملتان میں 3-4 نوجوانوں کو لے گئے لشکر طیبہ میں. اب وہاں سکھاتے کیا ہے؟ پہلی تقریر ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی 2 ہی چیزیں ہیں، توحید اور سنت. شرک و بدعت ختم کرنا ہے. پہلے بت پرستی کا شرک تھا، وہ الحمدللہ دنیا سے مٹ گیا. اب امام پرستی کا شرک ہے، وہ بھی مٹانا ہے. اب امام پرستی کا شرک ہے وہ بھی سنتیں زندہ کرنی ہے. ایک تو ننگے سر نماز پڑھنے کی، ایک جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی، یہ سنتیں زندہ کرنے کی. سب نماز غلط پڑھتے ہیں. وہ بیچارے 3 مہینے لگا کر آئے، اب گھر میں لڑائی. ماں باپ کو تو ویسے گالیاں دے تمہاری نماز غلط ہے،
چھوٹے بہن بھائی نماز پڑھنے کو نماز میں پیٹنا شروع کر دیں، غلط نماز ہے۔ مولوی صاحب جو وہاں کے امام مسجد تھے، انہوں نے ایک پروفیسر صاحب سے کہا کہ آپ ان کو کہیں امین کے پاس لے جائیں۔ وہ 3 آئے میرے پاس، میں کوئی لکھ رہا تھا ضروری مضمون، تو میں نے بھی کہا کہ بھائی دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت، لیکن آپ یہ کتنے مہینے لگا کر آئیں گے؟ 3 مہینے۔ تو میں نے کہا 3 گھنٹے آج آپ فارغ کر لیں۔ میں نے حدیث اہل حدیث کتاب دی، میں نے کہا اس کا رفع دین کا باب مطالعہ کریں، تو میں لکھ رہا ہوں، پھر کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لینا۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ پڑھنے لگے، اب میں لکھتا رہا، ان کو بھی کبھی کبھی دیکھتا تو ایک دوسرے کو کونیاں مارے کہ یار وہ 3 مہینے جھوٹ ہی بولتے رہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں، حدیثیں تو کافی ہیں ہمارے پاس۔ خیر جب وہ فارغ ہوئے میں نے پوچھا کچھ اور پوچھنا ہے اب؟ کہ جی بس ایک ہی بات پوچھنی ہے۔ انہوں نے کیا کہ یہ کتاب کہاں سے ملتی ہے، ہمیں منگوا دو۔ میں نے کتاب منگوا دی، وہ ٹھیک ہو گیا، چلے گئے۔ اب جو چوتھا تھا ان کو بڑا دکھ ہوا کہ 3 آدمی چلے گئے، ایک رہ گیا، اس کے پیچھے پھرے کہ وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، اور اگر جانا پڑے یہ تمہیں کھینچ کے لے جائیں تو اس کی نہیں سننی، خود سوال کرنے ہیں، اس کی بالکل نہیں سننی۔ سر وہ لے آیا اس کو، کہتا جی میں نے آپ کی نہیں سننی۔ میں نے کہا چلو ہم آپ کی سن لیں گے، اس میں کون سی بات ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ اب مجھے تو پتا تھا کس اسٹیشن سے بول رہا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بہشتی زیور سے۔ کچھ لے رنگ اس کا غصے سے سرخ، بس اس کے پاس لائے ہو، کہاں پہ رہے؟ میں اس کی بات نہیں سنتا۔ میں انہوں نے اشارہ کیا کہ جانے تو نہ دینا، لیکن بیچارے کو تڑپ لینا تھوڑا سا۔ وہ اٹھے، وہ اس کو بیٹھے، یار بیٹھو تو صحیح۔ نہیں نہیں اس کی بات سن لی، غلط ہے بالکل، کہتا توبہ استغفر اللہ، کہتا ہے فقہ بہشتی زیور سے مسئلہ لو، فقہ سے لو مسئلہ، کہتا ہے۔ کوئی 5-7 منٹ تڑپتا رہا، پھر انہیں کھینچ کے بٹھایا۔ میں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے سچ بولنے کی، وہ سچ منہ سے نکل جاتا ہے، آپ ناراض ہیں۔ اچھا یہ سچ تھا، تو پھر غصے ہو گیا۔ پھر جناب اٹھ کے بھاگے، وہ اس کو پکڑے، آخر پھر بٹھایا اس کو۔ میں نے کہا اچھا آپ فرمائیں کہ سب سے پہلے کہاں سے؟ قرآن سے، قرآن سے۔ میں نے کہا وہ مجتہد کی ترتیب ہے، تیری نہیں ہے۔ وہ حضرت معاذ کو حضور پاک نے فرمایا تھا، یمن والوں کو نہیں کہا تھا کہ تم خود قرآن سے لے لینا۔ وہ تو مجتہد کی ترتیب ہے، آپ کی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس طرح تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، نماز پڑھتا ہے کہ جی ہاں؟ میں نے کہا ایک دن تو نماز میں بیٹھا، اتحیات آخری تھا، تو بھول کر علامہ شریف پڑھ لیا، ایسا ہو جاتا ہے کہ جی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ لے ترجمے والا قرآن مجھے بس لکھا۔ تو کتنے مہینوں میں قرآن کی تلاوت کرے گا، مسئلہ نہیں ملے گا۔ پھر سیاستہ پتہ نہیں 2 سال میں پڑھے گا، مسئلہ نہیں ملے گا۔ آخر مسئلہ بہشتی زیور میں ملنا ہے جا کے۔ اب اتنا عرصہ بھی انتظار بھی کرے گا اور مسئلہ ملنا بہشتی زیور میں ہے۔ کہتا جی میں تو نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کیا کرے گا؟ اچھا مولوی سے پوچھوں گا۔ تو بہشتی مولوی نے لکھا ہوا ہے، پھر بات تو وہیں آ گئی کہ پہلے قرآن تو نا مولوی آ گیا نا پہلے تو۔ میں نے کہا جب تو مولوی سے پوچھے گا تو اس میں ایک فرق ہوگا، جب تو ہم سے پوچھے گا، ہم مسئلہ بہشتی زیور سے دیکھے بتائیں گے تو ساتھ نام بہشتی زیور کے لیں گے کہ بہشتی زیور میں یوں لکھا ہے۔ ان سے جا کے پوچھے گا تو مسئلہ دیکھیں گے بہشتی زیور میں، دیکھیں گے ہاں بخاری شریف سے اس طرح ہی ہے، تو خوش ہو جائے گا بخاری شریف سے مسئلہ بتا دیا، حالانکہ مسئلہ اسے بہشتی زیور سے دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے تمہیں چونکہ جھوٹ پسند ہے کہ اس نے جھوٹ بول دیا بخاری کا نام لے کر، تمہیں سچ پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک اور بات مجھے سمجھا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک عیسائی آتا ہے، وہ کہتا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، نے مسلمان کر لیا۔
اس کا نام فتح مسیح تھا، ہم نے فتح محمد رکھ دیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اس پر نماز فرض ہے یا نہیں؟ جی بالکل فرض ہے۔ میں نے کہا سچی بات بتا، تو اسے پہلے قرآن دے گا کہ اس میں سے نماز کی شرطیں تلاش کر۔ مجھے تو کوئی جھجک نہیں، میں اسے تعلیم الاسلام دوں گا یا بیٹی زیور کہ بھئی یہ نماز کی شرطیں 2 سطروں میں لکھی ہیں، یہ پوری کر کے نماز پڑھنی ہے، مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا واقعی اسے کہے گا کہ پہلے قرآن لے جا، اس سے نماز کی شرطیں تلاش کر، پھر سیاستہ سے تلاش کر۔ تو میں نے کہا تجھے نماز پڑھتے کتنے سال ہوئے؟ 18 سال۔ میں نے کہا لو تو شرطیں نکال ذرا نماز، قرآن سے نماز کی شرطیں۔ خاموش۔ میں نے کہا بات وہ کرنی چاہیے جس پر عمل ہو سکے۔ ہم سے لکھوا لو، ہم فقہ چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں پوری نماز سکھا دو، سیاستہ سامنے رکھ کر، قرآن سامنے رکھ کر، کیونکہ ہم نے تو نماز پڑھنی ہے نا، تو نماز ہمیں آنی چاہیے۔ تو مقصد یہی ہے کہ 4 دلائل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ہر مسئلہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، یا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے۔ آج کل اس میں بڑے پریشان ہیں یہ، کیونکہ حدیث میں دیکھو نا، آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں، بہت سے بیٹھے ہیں، آپ نے جو طریقہ وضو کا تعلیم الاسلام سے لے کر ہدایت تک پڑھا وہی بخاری کی حدیث میں ہے، وہی مشکاۃ شریف کی حدیث میں ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ اس میں ساتھ یہ نہیں لکھا کہ کلی کرنا سنت ہے، چہرہ دھونا فرض ہے۔ فقہ میں ایک ایک عمل کا حکم بھی آگے لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ حکم حدیث کے خلاف نہیں کہ وہاں فرض و فقہ والے سنت لکھ رہے ہیں، وہ تو حدیث اس سے خاموش ہے اور یہ استنباط کر کے اس کا حکم آگے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ احکام ہمیں فقہ سے ملتے ہیں، جو چیزیں ہمیں فقہ سے ملتی ہیں یہ ہمیں حدیث سے دکھا دیں۔ رحیم یار خانے میں تھا تو 6 مولوی صاحبان کتابیں اٹھا کر آ گئے، ساتھ 10-12 اور آدمی، آج مناظرہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ جب میں نے کہا ہوگا، تیرے ساتھ نہیں ہوگا، کیوں؟ تو اسکول ماسٹر ہے۔ میں نے کہا کسی حدیث میں منع ہے کہ ماسٹر سے مناظرہ نہ کرنا؟ تو آپ حدیث سنا دے، میں پھر مولانا کی محنت کروں گا کہ حضرت آپ کریں، مجھے تو حدیث پاک نے منع کر دیا ہے۔ بس بات بات پر حدیث پوچھتا ہے۔ میں نے کہا پھر اور کیا پوچھوں تم سے؟ میں نے کہا اچھا کس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے؟ تقلید پر۔ تقلید پر۔ تقلید عربی کا لفظ ہے، یہ بیچارے لوگ اس کا معنی نہیں جانتے، پہلے سمجھاؤ تو صرف تقلید کہتے کسے ہیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ تقلید ہے کیا چیز کہ جس کو ایک فریق اتنا برا کہتا ہے، دوسرا فریق بڑا واجب کہتا ہے۔ تقلید کہتے ہیں کسی امتی سے دین کا مسئلہ پوچھنا، امتی سے، اور ساتھ قرآن کی آیت یا نبی کی حدیث نہ پوچھنا، نہ وہ سنائے نہ یہ پوچھے، اور بغیر دلیل پوچھے اس مسئلے پر عمل کر لینا، یہ ہے تقلید۔ میں نے جو ساتھ ان کے آیتوں سے تقلید کا معنی سمجھ گئے ہو کہ جی ہاں، دین کا مسئلہ کوئی بیان کرے، اس میں حدیث یا آیت بیان نہ کرے اور بغیر آیت حدیث پوچھے اس پر عمل کر لینا، یہ تقلید ہے۔ میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے جب جمعے کی ایک اذان کا اضافہ فرمایا تھا، بخاری میں ہے کہ جی ہاں ہے۔ میں نے کہا کون سی آیت سنائی تھی قرآن کی؟ کہ جی کوئی نہیں۔ میں نے کہا کون سی حدیث سنائی تھی؟ کوئی نہیں۔ میں نے کہا صحابہ نے مطالبہ کیا؟ کہ جی مان لیا۔ میں نے کہا وہ سارے مشرک ہو گئے تھے؟ کیونکہ یہ تقلید ہے نا۔ کہتا ہے مشرک تو میں نہیں کہتا، ویسے غلطی تو کی نا بہت بڑی انہوں نے۔ تو ان کے ساتھ جو 2 آدمی آئے ہوئے تھے، انہوں نے 2 نے ہاتھ باندھے کہ ہمارے صاحب دیکھو خدا کے لیے پہلے اماموں کو گالیاں دلواتے ہو کہ وہ غلطیاں کرتے تھے، صحابہ کو گالیاں دلوانی ہیں، کچھ تو ہمارے پاس بھی رہنے دو نا۔ ہمارے صاحب خاموش۔ اب وہ جس نے ہاتھ جوڑے تھے اس کا نام عسکر تھا،
میں نے سمجھا کہ یہ کچھ سمجھنے والا ہے. میں نے کہا اصغر صاحب آپ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی ہاں. میرے کو کہ تسبیح اونچی آواز سے پڑھی تھی آہستہ آواز سے؟ کہ آہستہ. میں نے کہا ذرا حدیث سنائیں. جی حدیث تو مجھے نہیں آتی. پھر آپ نے کس کی تقلید میں آہستہ پڑھی ہے؟ کہ جی مولوی صاحب نے کہا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب یہ مقلد ہے آپ کا ایک، آپ کی تقلید کر رہا ہے، یہ مشرک ہے، آپ مشرک گر ہیں، اس کو مشرک بنا رہے ہیں. میں نے کہا اصغر صاحب دیکھو آپ لوگ تانا دیا کرتے ہیں کہ حنفی اندھی تقلید کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ اندھا اندھے کی تقلید کرے. اگر اندھا آنکھوں والوں کی تقلید کرے اس کو اندھی تقلید کو نہیں کہتا. یہ آپ کی تقلید اندھی ہے، جیسی آپ کو حدیث نہیں آتی اس کو بھی نہیں آتی، یہ بھی اندھا ہی ہے. اسے کہو سنائے. تو کہ جی سناؤ جی حدیث. جی مجھے تو نہیں آتی. تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، ساری عمر کی نمازیں پتہ نہیں کس کی تقلید میں پڑھی ہیں، ساری خراب ہو گئی. پھر میں نے پوچھا کہ آپ نماز کی آخری تحیات میں درود شریف آہستہ پڑھتے ہیں اونچی؟ آہستہ پڑھتے ہیں لیکن حدیث نہ پوچھنا. اور کیا پوچھیں بھائی؟ میں نے 4-5 چیزیں پوچھی. میں نے کہا امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے، مقتدی ایسا کہتے ہیں، یہ فرق کسی حدیث میں ہے؟ تو ہر بات پر حدیث پوچھتا ہے. میں نے کہا پھر اور کیا پوچھوں آپ سے؟ اس کا تو پتہ چلا کہ آپ کو حدیثیں نہیں آتی، نہ آپ کی نماز حدیث ثابت ہے. جی کل 10 بجے آپ کو حدیثیں دکھائیں گے. ٹھیک ہے چلے گئے. صبح 9 بجے میں نے فون کیا کہ حدیثیں مل گئی ہیں کہ جامع ابوبکر کراچی میں پیر جھنڈے میں رات بھر مولوی نہیں سوئے، حدیثیں تلاش ہو رہی ہیں اور 4 کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کاروں پر آ جائیں گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنا پڑے گا؟ آخر میں 10 بجے میں نے فون کیا کہ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. میں نے کہا نہیں، مجھ جیسا نرم آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. 6 حدیثیں آپ سے مانگی ہیں، آپ 3 مہینے کی قسط کر لیں مجھ سے. ایک حدیث آج سنا دیں، ایک 3 مہینے بعد. دیکھو نا 18 مہینے میں آپ سے 6 حدیثیں سنوں گا میں. آج ایک سنا دیں. چلو میں ترتیب بھی نہیں رکھتا کہ جس ترتیب سے لکھی ہیں جو مل گئی وہ سنا دیں، میں چلا جاتا ہوں. 3 مہینے بعد پھر آؤں گا. نہیں آئے. 4 بجے ہم ان کی لائبریری میں چلے گئے تو 20-25 مولوی اکٹھے بیٹھے تھے. شور مچا دیا، حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا. آج ہم بتائیں گے تمہاری فقہ میں کتنے گند ہیں. میں نے کہا فقہ تو میں نے ویسے ہی چھوڑ دینی ہے، آئے اسی لیے ہوں. آپ میری ضرورت حدیث سے پوری کر دیں، میں تو ضرورت کے لیے فقہ مانتا ہوں. اگر حدیث سے ضرورت پوری ہو جائے تو مجھے کیا ضرورت ہے فقہ ماننے کی؟ میں نے فقہ چھوڑ دینی ہے، لکھوا لو مجھ سے. حدیث کی بات نہ کرو آج. اچھا یہ فقہ ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے سارے شور. یہ کہتے فقہ مانو. اس فقہ میں کیا لکھا ہے؟ امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. یہ فقہ ہے ان کی. یہ ساتھ ہنسے مذاق اڑائے. میں نے کہا بھی نہ مانو، میں کون سا کہتا ہوں ضرور مانو. اب میں نرم ہو رہا ہوں، وہ گرم ہو رہے ہیں، کھڑے ہو گئے. نہیں مانتے ہم فقہ. میں نے کہا بھی بالکل نہ مانو، میں تو خود ہی کہتا ہوں کہ فقہ چھوڑ دینی ہے. آپ مجھے عید حدیث کر لیں، حدیث سنا کر. اب میں نرم ہوں، وہ بڑے گرم، کھڑے ہو گئے. فقہ کو نہیں مانتے ہم. میں نے کہا یار زبان سے نہیں مانتے یا دل سے بھی نہیں مانتے؟ نہ دل سے نہ زبان سے. میں نے کہا تم میں سے جس کی بیوی خوبصورت ہے جلدی ہمارے پاس بھیجو. ہماری فقہ کا مسئلہ ہے نا کہ امام کی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. تم تو اپنے امام کو وہ بیوی لا کے دیا کرو جو پورے علاقے میں بدصورت ہو، تاکہ جا رہا ہو تو پیچھے سرٹیفکیٹ نظر آئے کہ کوئی فقہ کا منکر جا رہا ہے. آرام سے سارے بیٹھ گئے. بس وہ بیوی کے لیے فقہ مان لیے، ابھی شور میں ہم فقہ نہیں مانتے. ہمت کرو جلدی کرو. میں نے کہا چھوڑو ان کو. اب خاموش. تو ایک کا نام محمد نواز تھا، وہ کوئی 8 سال سعودیہ رہ کے آیا تھا تو ان پڑھ لیکن کچھ عربی کی چند بندوں سے تھی.
مجھے کہنے لگا جی مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ میں نے کہا ان سے پوچھو کیا ہے. میں نے کہا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہاں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر ائمہ ہیں اور کوئی امام اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہیں تو پھر ان میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے افضلیت کے اعتبار سے. تو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر امام کی اپنی بیوی خوبصورت اور خوبصورت ہوگی تو وہ نیکی میں اس کی ممد اور معاون ہوگی، اس کی نظر دوسری طرف نہیں اٹھے گی. اور حدیث میں ہے کہ جتنا امام زیادہ نیکوکار ہوگا اتنا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا. تو میں نے کہا اس میں کون سی بات حدیث کے خلاف ہے؟ ہاں آپ کی حدیث دکھا دیں کہ امام کی بیوی بدصورت ہونی چاہیے، ہم لکھ دیں گے فقہ کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے. اس نے جب پڑھا کہنے لگا جی مسئلہ تو بالکل صحیح ہے. پھر خود ہی پڑھ کے کہتا ہے جی وہ ایک اور بات کہا کرتے ہیں کہ امام اپنی بیویاں لا کر مقتدیوں کو دکھائیں، اور یہاں تو اس کے خلاف لکھا ہے شامی میں. اس نے خود پڑھا غیر مقلد نے کہ یہاں تو لکھا ہے کہ جیسے بچیوں کے رشتے عورتیں ہی دیکھا کرتی ہیں تو عورتیں ہی بتا سکتی ہیں کہ بیوی کا تعلق خاوند کے ساتھ کیسا ہے اور بیوی کیسی ہے بس. لیکن یہ ان کو کہتا تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم تو جھوٹ بولتے ہو. تو یہ ہے مقصد. تو وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے، تعریف کے بعد دلیل کی بات چل رہی ہے، تو سب سے بڑا دھوکہ جس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. آج کل یہ کہتے ہیں جی نہیں منکر کے ذمہ بھی دلیل ہے، تم دکھاؤ منع کی، تم دکھاؤ منع کی. اس پر میرے خیال میں اپنے حنفی ہونے کا واقعہ سنا دیتا ہوں، اگر تجلیات میں مختصر طور پر چھپ بھی گیا ہے. تجلیات صفدر میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی تھے. تو گاؤں میں دو مسجد تھی، ایک رضا خانیوں کی اور ایک غیر مقلدوں کی. ہمارا گھر ہی ایک تھا. تو مجھے قرآن پاک پڑھنے غیر مقلدوں کے پاس بٹھا دیا. اب وہ مجھے قرآن تو تھوڑا پڑھاتے، اشتہار رکھے ہوتے 50,000 روپے انعام، اتنے ہزار روپے انعام. 20 سال ہو گئے دیوبند سہارنپور ڈابیل یہ اشتہار بھیجے گئے، کوئی منسوخ ہونے کی حدیث نہیں دکھا سکا دفعہ دینے کے منسوخ ہونے کی. اب پھر وہ طریقہ بڑا ان کا عجیب تھا، طریقہ واردات. اشتہار رکھے ہوئے ہیں تو میں اس وقت اردو پڑھتا تھا 5ویں 6ٹھی جماعت میں. تو ہمیں شوق تھا کہ پڑھیں دیکھیں کیا ہے. ہم اٹھاتے استاد جی چھین کے رکھتے، بھائی یہ رکھو اپنا سبق یاد کرو. کہ جی یہ ہم نہیں پڑھ سکتے. نہیں. کیوں جی؟ اس میں نبی پاک کی حدیثیں ہیں. ہمارے ذہن میں خام کا سوال پیدا ہوتا کہ اللہ کا قرآن ہمیں پڑھاتے، نبی کی حدیث نہیں پڑھنے دیتے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ حضرت آپ ہمیں قرآن تو پڑھاتے ہیں حدیث کو نہیں پڑھنے دیتے. بیٹا قرآن تو تم نے تبرک کے لیے پڑھنا ہے، کون سا عمل کے لیے پڑھنا ہے؟ عمل کے لیے تو ابو حنیفہ کی فقہ ہے تمہارے پاس. ہم میں تم میں یہی فرق ہے، کلمہ ہم بھی نبی پاک کا پڑھتے ہیں، تم بھی نبی پاک کا پڑھتے ہو، لیکن آگے ہم کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھو بات بھی اسی کی ماننی چاہیے. تم کہتے ہو نہیں کلمہ نبی کا پڑھیں گے بات ابو حنیفہ کی مانیں گے. اب ہم بھی چھوٹے تھے، کہتے جی یہ کیسے ہم کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو حنیفہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی خلاف بات کہے ہم نہیں مانتے کہ پھر تمہیں ماریں گے. بلال کو مار پڑتی تھی، ہم کہتے ہیں مار کھا لیں گے. پھر ہمیں وہ اشتہار دیتے ایک پڑھنے کے لیے، ساتھ تاکید کرتے کہ گھر بیٹھ کے نہیں پڑھنا، نہر پر جا کے پڑھنا ہے یا باغ میں، کیونکہ اگر اور کچھ بھی نہ ہوا تمہیں مارا نہ گھر والوں نے تو کم سے کم یہاں سے ہٹا لیں گے. اور جیسے چینی چینی کے ڈپو سے ملتی ہے، کپڑا کپڑے کی دکان سے ملتا ہے، حدیث اہل حدیثوں سے ملتی ہے. ساری عمر اللہ کے نبی پاک کی حدیث کو ترس ترس کے مر جاؤ گے. کسی دیوبندی مدرسے میں کوئی حدیث نہیں پڑھاتا. ہم لے جاتے جا کے اس کو پڑھتے. پھر یہ کہ اگر صبح یاد نہ ہوا چیلنج کے لفظ تو پھر صبح اگلی حدیث سے معروم ہو جاؤ گے. ہم اس کو یاد کرتے اس کو اچھی طرح. اب اس میں ہم نے گھر سے یہی سنا تھا کہ دیوبند ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، سہارنپور میں بہت بڑا مدرسہ ہے. اس میں جب پڑھتے کہ 20 سال سے ہم اشتہار بھیج رہے ہیں دیوبند میں
لیکن کوئی حدیث نہیں سکھا سکا. ایک دفعہ میں چلتے ہوئے دیوبند اتر گیا, مدرسے گیا, اساتذہ اکٹھے ہو گیا, مجھے چائے پلائی انہوں نے. پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت 20 سال سے میں اشتہار بھیج رہا ہوں, تو 20 سال میں کوئی ایک آدھ حدیث آپ نے تلاش کر تو نہیں ہوگی, مجھے دکھا دے. تو ان سب نے چائے پلائی اور ہاتھ باندھ کے مجھ سے معافی مانگی کہ مولانا آپ کو پتہ ہے کہ ہم فقہ کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. اب وہ اس قسم کی باتیں, ہمارا ذہن خالی تھا. ہم تو جناب غیر مقلد ہو گئے. روز رات کو والد صاحب سے لڑ کے سوتا تھا میں, کیا کریں گے تیری تہجد. والد صاحب تہجد گزار تھے بڑے. کچھ قبول نہیں ہے. ابو حنیفہ سفارش نہیں کرے گا, نبی دھکے دے دیں گے تجھے. وہ والد صاحب پنجابی کہندے پا نہ پڑھی وقت نو پڑھیو, تو پڑھ کے کیا ہے لڑنا سارے نہ. نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے, ابو حنیفہ دی قولیاں نہیں پڑھیاں. ہاں, نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے, قولیاں نہیں پڑھیاں ابو حنیفہ دی. والد صاحب فرماتے کہ تیری بھی نماز ہو جاتی ہے, ہماری بھی ہو جاتی ہے. میری تو ہو جاتی ہے نبی کی حدیث میں, تیری کیسے ہو جاتی؟ کہتے ہو جاتی ہے. ایک دن والد صاحب رحمۃ اللہ کہیں لاہور گئے اور آنے لگے, تو روز شرارتیں کرتا ہے, یہاں لڑتا ہے. حضرت لاہوری اتنے بڑے عالم ہیں, دیوبند کے فاضل طلباء وہاں دورہ تفسیر کرتے ہیں آ کے. وہ فرماتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. پتہ نہیں پھر کیا کچھ میں نے بکا. میں نے کہا احمد علی بھی کافر ہے, تو بھی کافر ہے. اب والد صاحب سے لڑ پڑتے مجھ سے. میں نے کہا تم لڑ پڑو گے, مار لو گے, جیسے کافر بلال کو مارتے تھے. حدیث تو نہیں سنا سکو گے نا. بس وہ ایک کتاب ہے ان کی حقیقت الفقہ, فقہ پر کوئی باتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس گلی میں تمہاری فقہ میں یوں لکھا ہے, اس گلی میں اس سے لڑ رہے ہیں, اس سے لڑ, سارا دن یہی کام ہوتا تھا. اور یہ کہ ٹخنے پر ٹخنا مارنا یہ سنت ہے. اور جو حنفی ناراض ہو, نن ہو, پھر تو 100 شہید کا ثواب, ناراض ہو تو 10,000 شہید کا ثواب ہے. اب پھر ہم وہ ٹکنے پر ٹکنا مارتے, پھر دیکھتے کہ ناراض تو وہ نہیں ہوگا. اگر دیکھا ناراض ہوا تو اگلی نماز میں بیٹھے رہتے. وہ بے شک چوتھی رکعت میں آتا, وہ 1000 سے 10,000 کا ثواب تو لینا ہوتا تھا. یہ ہمارا طرز تھا. سن 53 کی تحریک آزادی میں حضرت مولانا سید محمد عبد الحنان صاحب تاجکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ, جو یہاں بھی استاد رہے ہیں, یہ چھچ کے علاقہ سے گرفتار ہوئے. تو پنجاب میں 2 جیلیں اس وقت سخت جیلیں سمجھی جاتی تھی, جن میں چکیاں ہوتی ہیں, میاں والی اور سائی وال. ان حضرات کو سائی وال لے آئے. ہمارے ایک بزرگ تھے دیوبند کے فاضل مولانا ضیاء الدین صاحب سہار بھی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی جیل میں تھے, اور یہ اکٹھے دیوبند میں پڑھتے رہے تھے. مولانا نے ان دونوں بزرگوں سے درخواست کی کہ آپ بعد میں یہاں اکاڑے میں ہمارے پاس تشریف رکھیں. بڑے اشتہار چھپے, اکاڑا میں علم و عرفان کی بارش. علامہ انور شاہ کے شاگرد آ رہے ہیں. مجھے بھی استاد صاحب نے بلایا کہ بھی انور شاہ کے شاگرد آ رہے ہیں, ان سے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا انور شاہ کے شاگرد کیا کریں گے؟ ابو حنیفہ خود بھی اٹھ کے آ جائے بات نہیں کر سکتا. ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے. بالکل یہی ہمارے جملے ہوتے تھے. خیر میں چلا گیا, اشتہار ایک جیب میں ڈال لیا. دیکھا کہ مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ کے گرد زیادہ آدمی. میں نے کہا یہ بڑے, ان کے پاس بیٹھ گیا پیچھے. میں دبانا شروع کیا, سر دبانا شروع کیا. میری طرف دیکھا, انہوں نے اشتہار نکال کے رکھ دیا کہ حضرت کوئی حدیث ہے, اہل حدیث ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں پہلی دفعہ پنجاب میں تدریس کے لیے آیا ہوں. مولانا عبد القدیر صاحب نے زیادہ عرصہ تدریس پنجاب میں کی ہے, ان کی اردو بڑی صاف ہے, ان سے پوچھا. میں مولانا کے پاس چلا گیا, انہوں نے اشتہار دیکھا, غصے میں آ گئے. دیکھو ابھی آ کے بیٹھے, پانی پیا نہیں, یہ خبیث کہاں سے آ گیا. میں نے کہا حضرت یہ اخلاق محمدی ہے. مولانا فوراً سنجیدہ ہو گیا, فرمایا نہیں یہ اخلاق محمدی. میں پھر مولانا عبد الحنان صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا حضرت وہ تو مجھے مارنے لگے ہیں.
اب مولانا بزرگ آدمی تھے، گساب کش بھی ہوں گے. مولانا پھر مولانا عبد القدیر صاحب نے کو آواز دی کہ مولوی صاحب لڑکا ذہین ہے، اس کو سمجھائیں، امید ہے انشاءاللہ پہلی خوراک سے گند نکل جائے گا اس کا. بالکل یہی الفاظ ہے کہ امید ہے پہلی خوراک سے گند نکل جائے گا اس کا انشاءاللہ. مولانا عبدالحنان صاحب کے فرمانے پر پھر مولانا عبد القدیر صاحب اشتہار پڑھنے لگے. مولانا اشتہار پڑھتے تھے، میں ان کا چہرہ پڑھتا تھا، کبھی مسکراتے تھوڑا سا، کبھی غصے میں آ جاتے. خیر اشتہار سارا پڑھا. نام تھا دنیا بھر کے حنفیوں کو 11,000 روپے نقد انعام کا کھلا چیلنج. 11 سوال تھے. پڑھ کر فرمایا کہ بیٹا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں اس میں. حضرت کسی کو یہ کہنا کہ نبی پاک کی حدیث سناؤ یہ دھوکہ ہے؟ اس میں کیا دھوکہ ہے؟ فرمایا مولویوں کے دھوکے مولوی سمجھتے ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھا کرتا. فرمایا اگرچہ اس نے لکھا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، لیکن کوئی منکر حدیث ہے. متواتر حدیث بھی یہی ہے، البینۃ علی المدعی کے دلیل مدعی کے ذمہ ہے. ہر عدالت کا قانون بھی یہی ہے کہ گواہ مدعی پیش کرے گا، مدعا لے کو جرا کا حق ہوگا. ان مسائل میں مدعی تم ہو اور منع کی دلیل ہم سے مانگتے ہو، تو یہ تو حدیث کے بھی خلاف ہے، مطالبہ قانون کے بھی خلاف ہے. پھر مولانا نے 2 مثالیں مجھے سمجھائیں کہ دیکھو رافضی اذان میں کچھ کلمات زیادہ کہتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ. ہمیں تو حق ہے سوال کا ہم کہیں کہ جس طرح اذان کے باقی کلمات ثابت ہیں، یہ کلمات آپ اللہ کے نبی یا حضرت علی سے ثابت کر دیں، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے. اب وہ آپ کی طرح غلط سوال بنائیں گے کہ دنیا کے سارے سنی مل کر ایک حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مرفوع ایسی دکھا دیں کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنا منع ہے. منع کا لفظ دکھانے پر 50,000 روپے انعام دیا جائے گا. تو میں تم 11 حدیث دکھانے پر 11,000 دیتے تو میں ایک پر 50,000 دیتا ہوں، لے جاؤ لے آؤ حدیث. میں نے کہا جی جب وہ پڑھتے ہیں دلیلوں کے ذمہ ہمارے ذمہ کیوں؟ پر میں پھر رفع دین تو کرتا ہے میں کرتا ہوں. جی میں کہ دلیل تیرے ذمہ میرے ذمہ ہے، منع کی. پھر میں کہ فاتحہ پہلی صورت ہے قرآن کی، اسی پر سارے جھگڑے ہیں. کوئی فاتحہ خلف الامام پر لڑتا ہے، کوئی فاتحہ الطعام پر لڑتا ہے. فاتحہ الطعام والے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں مانتے، اور فاتحہ خلف الامام و صراط اللہ جینا انعمت علیہم نہیں مانتے. اگر تمہارا مناظرہ ہو جائے ان سے فاتحہ الطعام والوں سے، اور وہ سوال اس طرح بنائیں کہ ایک حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح ایسی پیش کرو کہ حضرت نے ایصال ثواب کی نیت سے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا ہو، تو منع کا لفظ دکھانے پر ہم 50,000 روپے انعام دیں گے. تو آپ لیں. میں نے کہا جی ہم کیوں لائے، پڑھتے وہ ہیں، پھر امام کے پیچھے تو پڑھتا ہے میں پڑھتا ہوں. میں بات غور سے سن رہا تھا، لیکن میں دل میں کیا کہہ رہا تھا کہ آخر علامہ انور شاہ کے شاگرد ہیں، بات ٹالنے کا طریقہ بہت اچھا ہے لیکن حدیث نہیں سنائیں گے. دل میں میرے یہی تھا. حضرت نے فرمایا پھر اس میں دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ مدعی سے بھی دلیل مانگی جاتی ہے، دلیل خاص کا مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ خاص فلاں کتاب سے دکھاؤ، ان لفظوں میں دکھاؤ. یہ بات غلط ہے. اب کوئی آیا کہے جی میں نماز پڑھتا ہوں، میں ساری نماز قرآن سے سکھا دو، شرط لگا دے، تو آپ قرآن سے سکھا دیں گے؟ نہیں. کہ اگر یہ شرط مانی جائے دلیل خاص والی، کافر بھی خاص معجزہ مانگتے تھے، فرمائشی معجزہ. اسی طرح یہ لوگ فرمائشی دلائل مانگتے ہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے. ابو جہل کی تقلید ہے، ابو حنیفہ کی تقلید کو حرام کہتے ہو اور ابو جہل کی تقلید کو ایمان سمجھتے ہو. حضرت نے مجھے صاف فرمایا کہ بالکل دل سے بات نکال دو کہ تم نبی کی حدیث مانتے ہو. نہیں مانتے. تم وہ لفظ جو تمہارے استاد نے لکھا ہے یہ پوچھتے ہو کہ نبی پاک نے فرمایا ہے. انہوں نے جو خود فرمایا تم کبھی نہیں مانو گے یہ لفظ کہتے نبی سے کہلواؤ گے جو ہم نے لکھا. میں سوچ رہا کہ بات تو یہی ہے. آخر میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی کوئی سوال لکھ کر دیں جس پر ہمارے استاد بھی کہیں گے دھوکہ ہے لیکن مطالبہ حدیث کا ہو. مولانا وہی استاد پکڑا دوسری طرف لکھا کہ آپ اپنی شرط کے مطابق
ایک حدیث صحیح شریح مرفوع غیر مجروح ایسی پیش فرمائیں جس سے ثابت ہو کہ دلیل شرعی صرف حدیث صحیح شریح مرفوع غیر مجروح میں منحصر ہے، تو میں آپ کو 50,000 روپے انعام دوں گا۔ حضرت نے دستخط فرما دیے۔ اب کچھ میرا بھی میٹر گھوما، کیونکہ ہمارے استاد کہا فرمایا کرتے تھے کہ 50,000 سے کم چل نہیں دینا، لیکن دستخط کبھی 5 پیسے پر بھی نہیں کرنے، خبردار دستخط کیے۔ اب مولانا دستخط فرما دیے۔ میں آیا، سردی کا موسم تھا، استاد جی باہر کھڑے تھے مدرسے سے نکل کر کے، ہمارا گریلا گیا ہو جانور شاہ کے شاگردوں کے پاس۔ ہمیں کوئی ہاتھ لگاتا ہے ہمارے اشتہار کو؟ میں نے کہا جی بڑی بری طرح لگایا آج انہوں نے۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں 11 حدیثیں دکھاؤ 11,000 لے لو، وہ کہتا ہے ایک دکھاؤ 50,000 لے لو، اور دستخط بھی کر دیے۔ یہ دیکھو مولانا وہ اشتہار پڑھا۔ سوال، دسمبر کا مہینہ تھا، سردی کا موسم تھا، تو ایک دفعہ ایک سطر پڑھتے ہوئے 3 دفعہ پورے زور سے یوں پسینہ صاف کیا استاد۔ اب میں نے سوچا بھی جو قیامت کا پسینہ آ رہا ہے کچھ بات تو وزنی ہے۔ میری ہدایت کا وقت آ گیا تھا، استاد صاحب کے منہ سے پہلا لفظ یہی نکلا کہ بیٹا یہ شرطیں دھوکے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے کہا حضرت دھوکہ اور دین میں؟ پھر جو بات کو ذہن میں پڑی ہو وہ کام آ جاتی ہے۔ اکثر کاپیاں تپائی پر ان کی میں رکھا کرتا تھا، تپائی وغیرہ رکھتا، تو 2 موٹی موٹی کاپیاں تھیں، تقریر صحیح بخاری شریف علامہ انور شاہ کشمیری صدر مدرسہ دیوبند دیوبند، تقریر 3 سے سید حسین احمد صاحب مدنی۔ تو میں نے ایک دن پوچھا استاد سے، میں نے کہا استاد جی آپ ان مشرکوں کی کاپیاں رکھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم تو اس کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں نا مشرک کہنے کو۔ تو استاد نے فرمایا تھا، مسکرانے لگے کہ بیٹا یہ اگرچہ ہمارا ان سے کچھ مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اللہ نے ان کو علم بہت دیا ہے، ہم ان کی کاپیاں دیکھے بغیر بخاری اور ترمذی نہیں پڑھا سکتے۔ آج وہ بات میرے ذہن میں آ گئی۔ پھر میں نے کہا حضرت دھوکہ ان سے کرتے ہیں جن کی کاپیاں دیکھے بغیر آپ بخاری اور ترمذی نہیں پڑھا سکتے، ان سے دھوکہ آپ کرتے ہیں۔ مجھے 2 تھپڑ مارے کہ چلا جائے یہاں سے، آئندہ نہ وہاں جانا۔ تو اب چونکہ 9 سے زیادہ